बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में आवाज़ दोस्त में हम अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम आवाज़ दोस्त रोज़ाना की जो मसरूफियात हैं, रोज़ाना की जो मालूमात थी, उनसे हटकर आज हमने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। हमारे आज के जो मेहमान हैं, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, वो न सिर्फ कामयाब बिजनेसमैन हैं बल्कि समाजी हैसियत में भी उनकी बहुत सारी खिदमात हैं कि मुआशरे के अंदर उनके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट हैं जो वो फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं। उसमें खेल हो, उसमें चैरिटी हो, उसमें लोगों की मदद हो, आप उसको महदूद नहीं कर सकते, उनकी शख्सियत को महदूद नहीं कर सकते। अल्लाह ने उन्हें यहाँ इतना बड़ा कारोबार दिया है तो उनको अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल भी दिया है। आज हम उनकी चैरिटी के हवाले से, उनके बिज़नेस के हवाले से जो स्पेन में फैला हुआ है और इसके बाद अब वो पाकिस्तान में गए हैं और वहाँ पर भी कामयाबी के साथ अपने बिज़नेस को जारी रखे हुए हैं और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रमज़ान का महीना है, हर शख्स अपने रब से ज़्यादा कुर्ब चाहता है, अपने रब से ज़्यादा बातें करना चाहता है, अपने रब को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करना चाहता है, अपने रब की नवाज़िशात को समेटना चाहता है। तो आज हमारी शख्सियत जो ना सिर्फ कारोबारी तौर पर कामयाब हैं बल्कि उनकी एक समाजी हैसियत है, तो उस हवाले से भी हम उनसे आज हमारा ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा जो हमारा नुक्ता नज़र होगा वो उनके समाजी काम के हवाले से होगा। मेरी मुराद अवार्ड याफ्ता बिजनेसमैन है जिन्हें हुकूमत स्पेन की जानब से, कतलूनिया की जानब से अवार्ड दिया गया था बेहतरीन बिजनेस के हवाले से। अवार्ड याफ्ता बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन मार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे पैनल में जो चीमा साहब मौजूद नहीं हैं, वो किसी मसरूफियत की वजह से कहीं पर गए हुए हैं, इस वजह से आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हो सकता है शायद वो प्रोग्राम के इख्तिताम तक वो हमें ज्वाइन कर लें। तो जी, हमारे नाज़रीन हमें आवाज़ दोस्त प्रोग्राम में देख रहे हैं और आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी अमानत हुसैन मार साहब। जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद हम ओवरऑल एक तायराना एक जायज़ा हम सबसे पहले लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आप उस हवाले से अपने पहले स्पेन और उसके बाद पाकिस्तान में जो आप बिज़नेस के हवाले से जो एक तजर्बे से गुजर रहे हैं, उस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पहले बताइएगा। जी अमानत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में बुलाया और मौका दिया कि अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारी कम्युनिटी, स्पेशली जो स्पेन में कम्युनिटी है, यूरोप में कम्युनिटी है, और उन तक अपने जो भी एक्सपीरियंस है बिजनेस के हवाले से या समाज के हवाले से, तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जो आपने बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे हमें अपने यूरोप की कम से कम जो आवाज़ है, जो स्पेन की आवाज़ है, वो पाकिस्तान तक और अपनी कम्युनिटी तक कम से कम अपनी चीज़ें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पहुंच रही हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि आपका ये प्रोग्राम, ये जो आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला कामयाबी दे। डॉक्टर साहब, जब हम तो क्योंकि अल्लाह ताला पाकिस्तान से भाई और हमने बड़ा अच्छा पहल में है, लेकिन जरूरत ये पड़ी कि ना उनके लिए हमेशा धड़कता है और कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो काम करें। तो मेरा भी यही मिशन था कि जब हमने कामयाब एक सिस्टम बनाया, एक कामयाब सेटअप बनाया, तो उसमें हमें कम से कम हमें वो चीज चाहिए कि पाकिस्तान को जो है वो हम क्या दे सकते हैं, हमारा क्या फायदा हो सकते हैं अपने मुल्क को, क्या वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन के बाद हमें ये मौका मिला कि हम अपने कंट्री में
آ کے اپنے سٹور کو اپنی اسی چین کو یہاں پہ لائیں. اور یہ جو ہے یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ میں صبح کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتا ہوں. اس کے لیے ہمیں پراپر پاکستان کے لیے کافی لگے اس کی پراپر پلاننگ کے اوپر, اور خاص طور پہ کوندیس ہائپر مارکیٹ کو کنوینس کرنے میں کہ آپ پاکستان میں آئیں اور ہمارے ساتھ آ کے انویسٹمنٹ کریں, ہمارے ساتھ برانڈ کو لے کے آئیں, کیونکہ کوندیس کا ایک اپنا نام ہے اسپین میں, تو آپ یہاں پہ اس کی لانچنگ میں آئیں. پھر جب ہم نے پاکستان شروع کیا, کیونکہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ وہ اسٹینڈرڈ وہ لیول جو ہم یورپ میں کر رہے ہیں کیوں نہ اسی کو ہم پاکستان امپلیمنٹ کریں, اور پاکستان میں اس کو اسی سلسلے میں ہم نے یہاں پہ جو لاہور میں سب سے اچھی جگہ ہے, میں معلوم انیشیل اسٹارٹ لیا. لاہور کی عوام نے, لاہور کے ہمارے جو لوگ ہیں بڑا اپریشیٹ بھی کیا اور ہمیں بڑا سپورٹ بھی کیا, اور الحمدللہ بڑا اچھا ہمارا سیٹ اپ جا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جہلم جو کہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے, ہم نے کہا کہ وہاں بھی اسٹارٹ کریں. جب ہم نے شروع کیا تو وہ اور زیادہ اچھا تھا, کیونکہ ہمارا ہوم ٹاؤن تھا, لوگوں کی جو تعریف کی, ہمارے کام جو رہا گیا. ملتان جو ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ کیا, اور حالیہ ابھی 2 پروجیکٹ ہمارے ہیں, ایک کھاریاں جی ٹی روڈ کے اوپر ہے, دوسرا گجرا والا پرنسپا مال ہے گکھڑ کے پاس, جہاں پہ کینٹ ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ہی, وہاں پہ بھی ہمارا. اور یہ دونوں پروجیکٹ ہمارے تقریباً 50,000 اسکوائر فٹ کے ہیں, اور میرا خیال ہے اس کی جو انویسٹمنٹ بھی ہے وہ اچھی خاصی جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی ہماری ہے دونوں پروجیکٹس کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک جو ہے پاکستان میں شروع میں آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں, آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ہے کہ ابھی وہ اس طرح یورپ کی طرح ویل آرگنائزڈ جو ہے وہ چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان چیزوں سے سیکھنا بھی پڑتا ہے. اور جب آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک چیز آپ کے پاس ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کو اور آسان کرتے ہیں. جیسے میرا چونکہ ایکسپیرینس پچھلے 15 سال سے 18 سال تقریباً ہوں گے فیلڈ میں ریٹیل کی, تو اسی میں ہمیں آ کے یہاں پہ کافی چیلنجز آئے. فروٹ اور ویجیٹیبل, آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک دفعہ ایک میٹنگ ہماری ہو رہی تھی زلفی بخاری سے, تو زلفی بخاری نے بھی مجھ سے پوچھا کیا بتائیں کہ آپ کا پاکستان اور آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے. تو میں نے انہیں ایک بات ہے کہ یہاں پہ جو ابھی مارکیٹ ہے اس کو بڑا ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ میں نے کہا المیہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں پڑے, اور آپ فروٹ ہے وہ روڈوں کے اوپر جو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک اچھی ایئر کنڈیشن کے اندر آپ فریش ویجیٹیبل, آپ ایک اچھا پروڈکٹ دیں, آپ وہ چیزیں کوالٹی اور پرائس بھی دیں جو چیزیں یورپ میں ملتی ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ ہم آئیں. سب سے پہلی بات تھی کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے, ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بھی اسپین جائے, ہم چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ رہے, والد صاحب کے ساتھ رہے, اپنے لوگوں کی خدمت کرے, اور اسی کے لیے بیسک تھا کہ وہ یہاں پہ چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرے. کیوں نہ ہر لوگ جو ہے وہ جو بڑا بھائی جاتا ہے چھوٹوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں, ہم نے بھی کیا. بڑے بھائی مجھے لے کے گئے, چھوٹا ہم جو چھوٹا ہے ہم نے کہا نہیں کہ پیچھے جو ہے وہ آپ نے سسٹم رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے لیے آپ نے روزگار دینے ہیں, آپ نے کوالٹیز دینی ہے, آپ نے پروڈکٹس دینے ہیں. کیونکہ آپ کی اگر جو عوام ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی, آپ کے اگر وہ اچھے آپ کو امپلائیز ملیں گے, آپ ان کے ساتھ وہ چلیں گے, تو آپ آگے وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا بھی سکتے ہیں, آگے سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. تو وہی سوچ لے کے ہم پاکستان میں آئے ہیں, جو کام کیا الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ ہمیں اس میں اسپیشلی عوام نے بڑا ویلکم کیا, بڑا اپریشیٹ کیا. اور خاص طور پہ جو میری کمیونٹی اسپینش کمیونٹی ہے, جو میرے دوست اسپین میں ہیں, جو لوگ میرے خیر خواہ ہیں, سب نے بڑی تعریف کی, میسیج کیے, فون کیے, اور ہر بار جب بھی کوئی اسٹور کھولتا ہے اسے دل کھول کے جو ہے وہ مبارکباد بھی دیتے ہیں. تو میں ساری کمیونٹی کا آپ کے چینل کے ذریعے بھی پوری جو پاکستان میں بارسلونا میں اسپین میں جو میری کمیونٹی ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی یہ کام ہے اس میں والدین کی, عوام کی, اور خاص طور پہ اسپینش جو ہمارے دوست جو اسپین میں میرے ساتھ جتنے بھی ہیں, سب کی حوصلہ افزائی نے وہ ہمیں
اسٹرانگ کیا اور الحمدللہ ہم بہت سیٹسفائی اور بہت خوش ہیں کہ جو کامیاب ہیں. جی الحمدللہ آپ خوش بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام دوست جو اسپینش کمیونٹی یہاں پر ہے، جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پر ہے، دعا گو بھی ہے اور آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتی رہتی ہے اکثر. تو آپ ہمارے جو اس وقت ناظرین ہیں جو آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ صرف ایک آپ مارکہ لے کے گئے ہیں کندز کا، ہیپر مارکیٹ کا. تو کیا اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ یورپ کے اندر بڑے مارکے پڑے ہیں، ادھر بڑے نام ہیں، مختلف برانڈز ہیں، تو کیا آپ اور برانڈز کو بھی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، میری یہ بڑی خواہش ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں ہمارے کچھ بھائی کچھ دوست جو ہیں وہ دوسرے برانڈ کی بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو پاکستان لانے میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ برانڈ آئیں پاکستان میں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ کوالٹی دیں، پروڈکٹ کی دیں، اور جو باہر سے آئیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم نے بڑا کچھ سیکھا. وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی جو یہاں پہ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے سب سے پہلے جب کندز کو پاکستان لے کے آئے تو ہم نے اپنی جو ہیڈ آفس کی جو ٹیم تھی اس کو ہم نے اسپین کا وزٹ کروایا، وہاں پہ اپنے سٹور دکھائے، وہاں پہ ہم نے اپنا جو ہیڈ آفس ہے کندز کا وہ وزٹ کروایا، اور وہ ویژن جو ہم لے کے آئے یہاں پہ، اس ویژن کے ساتھ سب کو جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم نے یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں دینی ہے، وہ اچھی پرائس میں دینی ہے، اور یہ کوالٹی ہی ہم نے وہاں پہ لے کے جانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ برانڈ جو ہے وہ چونکہ کندز، آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس نے کندز کے ساتھ فرسٹ فرنچائز اسٹارٹ کیا. آج الحمدللہ سینکڑوں پاکستانی جو ہے وہ کندز کے ساتھ ایز اے فرنچائز کام کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے، کیونکہ اس وقت بھی میں سب سے بڑا فرنچائزر ہوں اسپین میں کندز کا، اور سب سے پہلا بھی فرنچائزر ہوں جس کو لوگ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کافی ریٹیل فیلڈ میں جو ہے وہ لوگوں جو ہے جہاں بھی کسی بھی بائک کی ضرورت ہوئی ہے، آپ ایگزامپلز ہیں کہ ہم نے الحمدللہ سپورٹ کیا ہے اور ویلکم کیا ہے. ہمیشہ سے کوشش ہوئی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے، وہ ریٹیل کا کام ہو جو ہو، مل کے چلیں گے تو ہماری ایک یونٹی بنے گی، اور یونٹی بنے گی تو کسی بھی برانڈ کے آگے جب ہم بیٹھتے ہیں یونٹی کے ساتھ تو آپ جو چاہیں اپنی وہ بات منوا سکتے ہیں، اپنی ڈیل ہوتی ہیں اور پروفیٹیبلٹی جو آپ کی ہے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جی اس وقت ہمارے مہمان چودھری امان حسین ماہر صاحب ہیں، اور ان کو اس وقت لائیو دیکھا جا رہا ہے ہمارے پروگرام آواز دوست میں، جو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو. اس وقت ہم چودھری امان حسین ماہر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے کاروبار کے، ان کے بزنس کی کامیابیوں کے حوالے سے، اور ان کی جو سماجی خدمات ہیں چیریٹی کے حوالے سے ان پر بھی ہم بات کریں گے. ہمیں دیکھ رہے ہیں عبدالصبور صاحب دیکھ رہے ہیں، اور رزاق احمد گوندل صاحب ہیں، محمد اسحاق صاحب ہیں، چودھری اعجاز مٹھیانہ چک صاحب ہیں، یاسر علی صاحب ہیں، چودھری اجمل فرمان صاحب ہیں، چودھری مبین امتیاز، مون شہزاد بٹی صاحب ہیں، شہزاد اکبر، یاسر علی، محمد آسن گوندل، محسن گجر صاحب ہیں، ندیم اکرم صاحب، شہریز بشیر صاحب ہیں، سہیل اصغر صاحب ہیں، راجو الیگزینڈر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، حمید اللہ بٹی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، اویس یاسین بٹی صاحب ہیں، سلیمان شہباز صاحب ہیں، چودھری لطیف سائی صاحب ہیں، علی احمد صاحب ہیں، لیاقت زمان صاحب ہیں، سید ذوالقرنین شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، پاک ٹی وی گریس ہے. ایک لمبی لسٹ ہے. ہم وقفے سے تمام دوستوں کا جو ہمیں اس وقت ٹائم دیتے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، ہمارے مہمان کی گفتگو سنتے ہیں، اور ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت اس وقت ہمیں لائیو دیکھ کر گزار رہے ہیں. تو میں بڑھوں گا اپنے مہمان چودھری امان حسین ماہر صاحب کی طرف. ماہر صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور، ملتان، جہلم کے بعد اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہ لاک ڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی. کیا آپ کی سرگرمیاں جاری ہیں یا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے محدود ہوئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اس وقت. پوری دنیا کی جتنی ہوا ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اس کو کمپیئر کریں
تو اسپین میں جتنے ہی ریٹیل کے بزنس ہیں وہ تقریباً 40 سے 50% بہتر آئے ہوئے ہیں لوگوں کے ریٹیل میں، کیونکہ لوگوں نے بائی کی چیزیں، وہ ایک ڈسپلن تھا۔ پاکستان میں جو ہے وہ بدقسمتی سے شاید گورنمنٹ کے کچھ ڈیسیژنز نے بڑا افیکٹ کیا ریٹیل کے بزنس کو، نہ صرف ہم بلکہ جتنے بھی بڑے اور باقی برانڈ ہمارے ساتھ ہیں ان کی وہاں پہ ہماری انکریز ہوئی اور یہاں پہ ڈاؤن ہوئی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ڈیسیژن تھا، کیونکہ جو نارملی بائنگ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہائپر مارکیٹ پہ لوگ نارملی شام کے ٹائم پہ کرتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ نے 9 سے 5 کر دیا ٹائم، پھر آپ آدھی چیزیں سیل کر سکتے ہیں، صرف آپ سپر مارکیٹ کے اکارڈنگ دے سکتے ہیں، نان فوڈ کی آپ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتے، تو اس پہ افیکٹ تو کافی ہوا ہے چیزوں پہ۔ لیکن یہ ہے کہ نئے جو سٹور ہیں ہم اسی طرح ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے تقریباً آلموسٹ سٹور جو ہیں وہ دونوں ریڈی ہیں، کھاریاں کا بھی اور گجرانوالا کا بھی، لیکن ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یہ سسٹم بہتر ہو، کیونکہ ہمارا لالا موسیٰ کا بھی پروجیکٹ ہے، اس کو بھی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ گجرات میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے وہ کھاریاں اور گجرانوالا کے بعد وہ بھی کرنے لگے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ جس طریقے کی صورتحال پاکستان میں ہوئی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسپیشلی، تو وہ آپ پھر وہ امیج ایک اپنا نئے اوپن جب کرتے ہیں تو وہ نہیں بنا سکیں گے جو کہ آپ جب پورا سٹور کھول کے جو چیز دے سکتے ہیں۔ ہم نے اب ان برانڈز ہیں وہ بھی پلس زارا ہوم اور زارا اور باقی بھی پروڈکٹس ہیں، کیونکہ ہم نے ہمارے سٹور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ چیزیں ڈفرینٹ چیزیں آپ دکھائی دیں گے کہ جس میں امپورٹ بھی آپ کا ہوگا، لوکل پروڈکٹس بھی آپ کے ہوں گے، اور دونوں چیزیں آپ کو بڑی ٹاپ کی جو بیسٹ کوالٹی اور بیسٹ پرائس جو ہے، ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ بیسٹ کوالٹی اور بیسٹ پرائس۔ اور پاکستان میں دیکھیے گا انشاءاللہ کہ یہ کس طرح ہم پورے پاکستان میں ہمارا ہر سٹی میں، بڑے سٹی میں اور اس کے بعد چھوٹے اور اس کے آگے پھر فرنچائزز کا جو پلان انشاءاللہ کافی جو ابھی تک ہم جا رہے ہیں الحمدللہ اپنے پلان میں ہم جا رہے ہیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر رہتے ہوئے کہ جب ان کے تہوار آتے ہیں، دن آتے ہیں، ایسٹر کا دن آتا ہے یا ان کے کرسمس کے دن آتے ہیں، تو یا سال کے اندر وہ سمر اور ونٹر کے دوران سیلز لگاتے ہیں اپنے تمام آئٹمز پر۔ کیا آپ اس کلچر کو بھی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح جس طرح یہاں پر سیلیں لگتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کا رجحان اس طرح نہیں ہے جس طرح یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر ہے، تو آپ اس رجحان کو بھی بڑھا رہے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ اگر ہماری قندیز ہائپر مارکیٹ سائڈ ہے، آن لائن بائنگ جیسے یورپ میں ہوتی ہے ایسے ہی ہماری آن لائن بائنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ فوڈ پانڈا جو ہے بہت بڑی ایک آن لائن ویب سائٹ ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے کوپریشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم خود جو ہے جتنی بھی آپ فیس بک پہ ہمارے پیج کو دیکھیں، ہم آفر جو ہے کتنی آفرز بھی لگا رہے ہیں، اور اسپیشلی رمضان ہیپر ہم نے جو بنائے ہیں، پیکج بنا کے دیے ہیں کہ 1500 2000 3000 کا، اور اس میں آپ کو ضرورت کی جو بیسک ضرورتیں ہیں، آٹا ہو جائے، دال، چینی، چاول، پتی، جو بھی بیسک ضرورت ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، تاکہ عام بندہ بھی لے لے، اور لوگوں کو ہم نے دیا ہے کہ تاکہ لوگ آگے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ ایک بڑا اچھا پیکج ہم نے بنایا ہے۔ تو ہم نے تقریباً کئی ملین کی اس کے اوپر بھی سیل کی ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہے لوگوں نے کچھ لوگوں نے تو 100 لے کے لوگوں کو آگے ڈونیٹ کیا، کیونکہ ڈونیشن کے لیے بھی ہم نے وہ پریپریشن کی تھی، اور عام بندہ جس کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ وہ سارے ہم نے اس کو ایک کاسٹ ٹو کاسٹ کر کے پرائس بنا کے، تو ہم نے وہ بھی آفر جو ہے وہ میں اسپیشلی یہ بھی بنائی ہے، اور ہمارے آفر جو ہے پروموشن جو ہے وہ الحمدللہ بڑے زبردست، ہم نے اسپیشل دنوں کے لیے وہ بڑا اچھے ریٹ میں جو چیزیں ہم دے رہے ہیں، اور اسپیشلی فروٹ کے اوپر بڑا فوکس ہے، فریش کے اوپر ہے۔ آپ میٹ اور فیڈ بیک جی تھوڑی ہو گئی تھی، ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم آف لائن چلے گئے۔ آج کے آواز دوست کے مہمان ہیں ایوارڈ یافتہ بزنس مین چوری امانت حسین بار صاحب۔ ہم ان سے ان کے کاروبار اور ان کے بزنس کے حوالے سے اور ان کی جو سماجی خدمات ہیں، چیریٹی کے حوالے سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ اس گفتگو کا ان کے بزنس، ان کے کاروبار کے حوالے سے ہے، اور دوسرے حصے میں ہم ان سے ان کی چیریٹی اور ان کے سماجی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جی امانت صاحب، میں اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑوں گا
کہ جو اسپین کے اندر کندز کے ساتھ پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا سہولیات مل سکتی ہیں، یا ان کے لیے آپ کیا انتظام ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے، یا آپ انہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی یعنی دوست بھائی، چاہے وہ کون سے کسی بھی فرنچائز کے ساتھ ریٹیل میں یا نہیں بھی ہے، ریٹیل میں وہ ٹیکسی سیکٹر میں یا کسی بھی جگہ، کیونکہ ہمارا میں نے تھوڑی دیر پہلے کو بتایا جائے اس کے کہ اپنے پیچھے اپنے کو لے کے جائیں اور ان کو بھی اسی کام میں لگائیں، تو کیوں نہ ہم کندز کو پاکستان میں لے کے آئیں. اور جو بھی ہم دوست ہے، چاہے وہ کوئی کوٹلہ سے ہے، چاہے گجرات سے ہے، چاہے وہ کوٹ سے ہے، چاہے اسلام آباد سے ہے، چاہے پشاور سے ہے، تو ہم انشاءاللہ کرنے لگے ہیں. بڑا ہم نے ویئر ہاؤس تقریباً 2 لاکھ اسکوائر فٹ کا ویئر ہاؤس جو ہے وہ ارینج کر رہے ہیں. تو ہمارے تو سارے دوست ہم چاہ رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ان کے جو پیچھے فیملی ممبر ہیں، بھائی ہیں چھوٹے یا بڑے بھائی ہیں، وہاں پہ اور وہی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے، ساتھ بھی سپورٹ کریں گے، فرنچائز میں بھی کریں گے اور ایک سسٹم بنا کے دیں گے. کیونکہ آپ اگر کسی نے بھی کوئی چیز لینی ہے تو اس کو بڑی ایکسپینسو پڑتی ہے، کیونکہ سپلائی آپ کی یہاں پہ پاکستان ہے کہ سپلائی چین اگر آپ بلک بائنگ نہیں کرتے، بہت بڑی بائنگ نہیں کرتے، تو آپ کو ڈلیوریوں کے بڑے ایشو ہوتے ہیں. آپ نے 100 آرٹیکل منگوایا تو 10 آ جائے گا، تو یا اگر آپ نے گاڑی کا آرڈر دینا تو سپلائر سے پھر یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے کہ سارے سپلائر کو پھر مینج کرنا، پھر آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے اور اس بڑے اخراجات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم آگے ٹون میں ہر بڑے سٹی، چھوٹے سٹی، ہر جگہ انشاءاللہ فرنچائز بھی سٹارٹ کریں گے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اپنے پیچھے فیملی کو وہ فرنچائز بھی دیں کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کام کریں. یعنی آپ جو پاکستانی یہاں پر ہیں اور پیچھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لیے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھائی آپ سے رابطہ کر کے اس کاروبار میں جو فرنچائز کا آپ کہہ رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو یہ کب تک آپ فرنچائز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا پلان تو یہ ہے کہ 21 میں جو ہے انشاءاللہ ہم کو سٹارٹ کریں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پورا سینٹرل ویئر ہاؤس ہو جہاں سے ہم بجائے اس کی کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ کوانٹٹی سامان ان کو مجبوراً لینا پڑے، تو بہتر ہے جو ان کے ریکوائر ہو اس کے اوپر آئیں. تو انشاءاللہ وہ ہم رینج کر رہے ہیں بڑے ویئر ہاؤس کا. ہم نے کچھ جگہ جو ہے وہ کچھ جہلم بھی لی ہے، گجرانوالہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سینٹرل ویئر ہاؤس کر دیں جہاں سے ہم پورے پاکستان کی جو ہے وہ سپلائی کو وہاں سے آگے شفٹ کریں. ہوپ فلی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے اینڈ پہ یا اس سے نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ بھی کر دیں گے. اور بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے بھائیوں نے ہم سے سلسلے میں بھی کیا ہے، بلکہ آپ سب کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے عبدالرزاق صاحب اور بھی دوست کے کیونکہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر تک ہوپ فلی اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم فرنچائزی کو سٹارٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ پاکستان میں جب بزنس کرنا ہوتا ہے، باہر سے آئیں تو بڑے آپ کو چیلنجز آتے ہیں، آپ کو مینجمنٹ کے چیلنجز آتے ہیں، فائنینس کی ٹیم کے چیلنجز آتے ہیں، آپ کو مارکیٹنگ کے، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ آپ نے اگر ریویول کرنا تو آپ کو بڑے چیلنجز ہیں جن کو ہم نے فیس کیا. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو چیزوں کو بڑا ویل مینج کیا، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس اس میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہماری جو بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی ایکسپرٹ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے. جو ہمارے اس وقت ایم ڈی جو ہماری کمپنی کے ہیں، جو ہیڈ ہے وہ اٹالین ہے، جو آج سے 17 سال پاکستان میں ہی ہیں. تو کیش اینڈ کیری یعنی کہ اس کے لانچ انہوں نے کروائی، اس کے ہیڈ وہ رہے یہاں پہ. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح ہمارے دوست ہیں کوئی دوسرے جو بڑی چین کے ساتھ، اور پڑھے لکھے سارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اسے ٹیم جو ہے وہ ہم نے بڑی اچھی بنائی ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پہلے ہم کبھی سٹور بنا دیتے ہیں اور مینجمنٹ کو بعد میں چکر میں پڑتے ہیں کہ آپ مینجمنٹ میں آئیں. لیکن میرے خیال میں جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے وہ
ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایک اچھی مینجمنٹ کو جو ہے نا وہ رن کرنا شروع کر دیں. تو الحمدللہ ہماری مینجمنٹ بڑی اچھی بنی ہے, ہم بڑا اچھا چیزوں کو ہر کوئی مینج کر رہے ہیں, اور وہ پرائسز بھی لے رہے ہیں جو کہ ہم بڑے سٹور جو پاکستان میں چل رہے ہیں جیسے دوسرا, تو ہم کوالٹی جو ہے وہ ہم ان سے بھی اچھی دے رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں ایوارڈ یافتہ بزنس مین چوری امان حسن ماہر صاحب, جو اپنی کامیابی کے سلسلے میں اپنی جو تجربات ہیں پاکستان کے اندر بزنس کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور اپنی کمیونٹی کو, اپنے لوگوں کو, اپنے پاکستانیوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں اگر بزنس کریں تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی ٹیم بنائیں, بزنس بعد میں شروع کریں. آپ کے پاس بہترین ٹیم ہوگی تو آپ اچھا بزنس کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے دوست اس وقت ہم سے پوچھ بھی رہے ہیں, اپروچ کر رہے ہیں کہ کندز کی کب مارکیٹنگ کے لیے اور اس کے فرنچائز کے لیے کب آپ اوپن کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ 2021 میں یہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم فرنچائز بھی دے سکیں. ہمارا پہلا حصہ جو ان کے بزنس کے حوالے سے, ان کی کامیابیوں کے حوالے سے تھا, اس پر ہم نے گفتگو کی. اب ہم ان کی جو سماجی خدمات ہیں, جو چیریٹی کے حوالے سے وہ اب کام کر رہے ہیں, ان پر ہم بات کریں گے, اور ان کے جو خیالات ہیں, جو ان کی اس وقت سوچ ہے, اس کو اپنے ناظرین تک لے کے آئیں گے. جی امانت صاحب, آپ نے گزشتہ چند ماہ قبل شوکت خانم ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کا دورہ کیا. پہلے آپ اس دورے کے حوالے سے بتائیے گا, آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل کو کیسا پایا؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اصل جو ان کے مارکیٹنگ کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نائلہ اور ڈاکٹر عاصم, ان کا بڑا اچھا ماشاءاللہ ایک سیٹ اپ ہے, اور یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی 4-5 سال پہلے اسپین بھی وزٹ کیا انہوں نے, اور وہاں پہ بھی, اور پورے یورپ کا انہوں نے بلکہ وزٹ کیا تھا. اور اسی سلسلے میں جب ہم پاکستان آئے تو ہم نے کہا کہ جا کے ایک بار پورا پراپر وزٹ کریں. تو انہوں نے ہمیں بڑا ڈیٹیل سے وزٹ کروایا, ہمارے ساتھ کچھ اور بھی دوست تھے. تو یقیناً جو ہم نے سنا تھا کہ شوکت خانم جو کام کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ہم نے پایا. اور جس طرح یعنی کہ ڈاکٹر نائلہ نے ہمیں وزٹ کروایا, اور ایک چیز ہم, اور وہ مشینیں پڑی ہیں جن کی اس کے اندر وہ لیٹسٹ مشینیں ہیں, جو کہ یورپ میں بھی وہ چیزیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان سے بھی لیٹسٹ ہے, یعنی کہ یہ فرسٹ مشینیں یہاں پہ آئی ہیں. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ جو بھی ایک برابری کی سطح پہ کام ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے کہ امیروں کو ترجیح دی جائے اور غریبوں کو جو ہے وہ پیچھے کیا جائے. بڑا زبردست ہر ایک کا تھا, ہم نے بچوں کو بھی دیکھا, بڑوں کو بھی دیکھا, ہر لوگ جس سے بھی ملے لوگ دعائیں دے رہے تھے اور بڑے سیٹسفائی تھے, بڑے مطمئن تھے. تو ہم نے اس وقت ہی یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جو اس سال کا جو ہمارا زکوٰۃ کا جو میجر پارٹ ہے ہمارا, وہ ہم انشاءاللہ شوکت خانم کو ہی ڈونیٹ کریں گے. اور اسی سلسلے میں ہم نے شوکت خانم کو بھی, اور اس کے ساتھ میں آپ کے چینل کے ساتھ یہ بھی اپیل بھی ہے باقی جو ہم کرتی ہیں جس کو یا امریکہ میں یا گلف میں, تو وہ سارے کوشش کریں کہ اگر ساری زکوٰۃ نہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو حقدار جو ہے وہ آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں, آپ کے ایریا کے لوگ ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں. لیکن سارا نہ صحیح, لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ اپنا شوکت خانم کو ضرور دیں, کیونکہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ایکسپینسو علاج ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ عام بندے کی پہنچ نہیں ہوتی اس کو مینج کرنے کا, تو یہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور ویسے بھی رمضان میں تو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ جو دیتا ہے. تو میری یہ اپیل بھی ہے دوستوں سے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ, بلکہ ابھی ہمارا مارچ میں جو ہے وہ شوکت خانم کی مارکیٹنگ کا جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں میڈم ڈاکٹر نائلہ سے اور ڈاکٹر عاصم صاحب سے, انہوں نے آنا بھی تھا. یورپ میں پورا وزٹ تھا ہمارا, جو اسپین کا تھا وہ 23 مارچ کا تھا. اسی طرح یورپ کے ہر میں ان کی ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی تھی, فنڈ ریزنگ بھی, اور اس کے بعد لوگوں تک وہ پریزنٹیشن بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں بیسک, اور شوکت خانم کیا کام کر رہا ہے. سے پھر کورونا جو ایشو بنا, اس وجہ سے وہ سارا شیڈول جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا. تو آپ ہوپ فلی جیسے یہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یورپ کا بھی وہ ٹور کریں گے جیسے باقی بھی کنٹریز کا کر رہے ہیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کو پی ٹی آئی
یا وہ عمران خان کو دیکھ کے نہ لیں. صرف عمران خان کا جو ایک اچھا ویژن تھا, جو ایک میڈیکل کا اس نے جو کینسر کا جو کام کیا پرائم منسٹر نے, تو وہ بڑا اچھا انہوں نے انسینٹیو لیا. تو ہمیں اس میں سپورٹ کرنی چاہیے, کیونکہ جو کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو رہے ہیں. بابا جی, کام بہت اچھے ہو رہے ہیں اور ایک اخراجات والا ایک مہنگا علاج ہے, لیکن اس کے باوجود چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر وہاں پر کام ہو رہا ہے. اور آپ لوگ اس کینسر ہاسپٹل کو جو پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے اور ایک مقابلے کے طور پر آپ وہاں کے ٹریٹمنٹ کو, وہاں کے علاج کو دوسرے ممالک کے ہاسپٹل سے تقابل کر سکتے ہیں, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ سیاست کو نہ دیکھیں. میں تو چودھری صاحب آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ شوکت خانم کو یا اس طرح کے جو رفائی ادارے ہیں ان کو سیاست کے اندر بلیم کے طور پر لے آتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو صرف سیاست کی حد تک رہیں, جو فلاحی کام ہے جیسے عام آدمی, عام لوگ یا وہ بیمار لوگ جن کو کہیں باہر جانے کی استطاعت نہیں ہے, وہ اگر وہاں پر علاج کروا لیتے ہیں تو ان کے لیے اس نعمت کو برقرار رہنے دیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر عمران خان کی سیاست یا پارٹی کے حوالے سے شوکت خانم کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط ہے, کیونکہ شوکت خانم میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تو اس وقت حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی تھی, اور نواز شریف نے ہی حکومت کی طرف سے بڑی اچھی ایک سپورٹ کی تھی اور بہت زیادہ فنڈ بھی دیا تھا. لیکن اس کو جو ہے وہ نہ دیکھیں, کیونکہ ویژن جو ہے وہ عمران خان کا بڑا اچھا تھا, انہوں نے اس کو کلیکٹ کیا اور انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل کی. لیکن میں یعنی کہ ہمیشہ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ پولیٹیشین یا پولیٹیکل رنگ نہ دیا جائے, اور کرٹیسائز اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بنتا بھی نہیں ہے, کیونکہ جتنا اچھا کام ہو رہا ہے, جو بھی بندہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے جا کے دیکھے گا تو خود ہی جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی کہیں آپ کے نون کا یا پی ٹی آئی کا یا کسی سے بھی وہ نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فائدہ ہے یا کمیشن مل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے کہیں. لیکن جو چیز میں نے دیکھی میں نے کر لیا, جو خیرات ہے یا وہاں ابھی یہاں پہ کیا, اور میں ڈی سی لاہور سے ملاقات کی, ہم نے ان سے لسٹیں لی. ڈاکٹر صاحب ہمیں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, لوگوں کو دیں اور ہم ان کو جو ہے وہ کم از کم مہینے کے جو راشن ہیں وہ پیکیج بنا کے دیں. اور ہم نے ڈی سی لاہور سے لسٹیں لی, ہم نے سینکڑوں پیکیج, اسی طرح ہم نے جہلم لی, ڈی سی جہلم سے جو لوگ حقدار تھے ان کو کیا, اسی طرح ملتان میں, اور اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ شوکت خانم کے لیے تو آپ بھرپور مہم کا ارادہ رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ مارچ میں دورہ کروانا چاہ رہے تھے, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ رک گیا, اور آپ نے کہا ہے کہ یوں ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ہم اسپین کے اندر جو ایک چیریٹی کا ایک بڑا پروگرام رکھیں گے. تو میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر یورپ کے اندر تو اور اسپین کے اندر خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ یہاں دوسرے بہت سارے پاکستانی مخیر حضرات آگے آئے. آپ نے بھی یہاں پر بھی اسپین کے اندر بھی اپنے مارکیٹس کے دروازے کھولے اور یہاں کی بلدیہ کے لیے بھی آپ نے اپنا سامان بھجوایا, جس میں بہت ساری چیزیں تھیں, گلوز تھے, ماسک تھے اور کھانے پینے کی چیزیں, دودھ بہت بڑی تعداد میں تھا. تو یہی میں سوال کرنے والا تھا جو آپ کو میں نے درمیان میں روکا کہ پاکستان کے اندر غربت کا جو ایک ہے بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر آپ نے کیا کیا, تو اس پر ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیلی تھوڑا سا بتائیے گا, جس طرح آپ ہم نے جی میں نے ابھی آپ کو جی میں پہلے تو یہ کہ ہم نے چھوٹا بھائی جو ہے عظمت, جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا پلاننگ کریں. تو ہم پر جو ہے وہ لاہور جو ان سے لسٹیں لی, ہم نے ویریفائی کروایا کہ واقعی حقدار جو لوگ ہیں ان کو ان تک پہنچوائیں. وہ لسٹیں لے کے ہم نے ان کو وہاں پہ, اور جو ایس او پیز ہیں گورنمنٹ کی, ڈسٹینس کا, چیزوں کا, وہ سارا
مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو وہاں پہ ڈلیور کروایا. پھر ہم نے جہلم میں, پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی ملتان میں, اور اس کے بعد بادشاہ مسجد جو ہیں ان کے جو خطیب ہیں مولانا آزاد صاحب, وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. پہلے انہوں نے سلام میں لوگوں کو بڑا سپورٹ کیا. ابھی انہوں نے 2500 جو ہے وہ پیکٹس بنائے غریبوں کے لیے 1 مہینے کا, جس میں ایک پیکٹ میں 1 مہینے کا راشن تھا, جس میں چاول, گھی اور باقی چیزیں بھی تھیں. تو اس میں انہوں نے جو سرور کو بھی بلایا جس دن انہوں نے سٹارٹ کیا, تو میں بھی وہاں پہ گیا. تو ہم نے اس سے پہلے جب, کیونکہ مولانا صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, اور جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی فلاحی کام ہو تو وہ سب سے پہلے ہم سے رابطہ ضرور کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے 2500 کا جو پیکٹس بنائے, تو الحمدللہ اس میں ہم نے ہر پیکٹ میں اپنا حصہ جو ہے وہ ہم نے ڈالا. ہر پیکٹ میں انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا کہ آپ 1-1 کلو کا گھی جو ہے وہ ہمیں ڈال دیں اس میں. تو ہم نے 1-1 کلو کا جو ہے وہ گھی جو ہے اس 2500 پیکٹس میں وہ ہم نے اپنی طرف سے وہ ڈالا. پھر اسی طرح جو ہمارے علاقہ میں جو ہمارا گاؤں ہے گڑا جٹا کا, ساتھ جو باقی گاؤں ہیں ان کی لسٹیں تیار کی. ہمارے جو بھائی ہیں چودھری عابد رضا صاحب, ان سے ہم نے لی کچھ کاریاں کے اس ایریا کے, ان لوگوں کا ہم نے وہاں سے ڈلیور کروایا. پھر ہم نے اپنے علاقہ کا جتنے بھی لوگ تھے ان کی لسٹیں ساری, کیونکہ والد صاحب کے پاس گاؤں کا اور آگے پیچھے کا جو ریکارڈ وہ سارا ہوتا ہے اور وہ الحمدللہ سالانہ کرتے ہیں. تو اس بار انہوں نے کہا کہ آپ خود جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے, اور جا کے آپ نے لوگوں کو راشن بھی دینے ہیں, اور ساتھ آپ نے فی گھر کو کم از کم وہ پیسے بھی دینے ہیں کہ اتنا دے دیں کہ ان کا کم از کم 2-3 مہینے کا کام چل جائے. تو ہم جو ہے وہ پھر دونوں بھائی جو ہے وہ جتنے بھی گاؤں میں تھے یا ساتھ والے گاؤں تھے, جو بھی حقدار تھے, ان کے ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے جو بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے وہ ہم نے ان کے لیے اور اپنے علاقہ کے لیے اور ساتھ دوستوں کو بھی اس چیز پہ لاتے رہے کہ آپ بھی کریں. تو الحمدللہ ابھی بھی یہ نہیں کہ وہ کر لیا اور ختم, آگے بھی ہم اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ہماری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے ہی تھا کہ انہوں نے ہمیں اسی چیز پہ شروع سے فوکس کیا کہ آپ جو ہے خدا کی رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کو بہت سارا بڑھا کے دیتا ہے. اور میں بعض کا اکثر جو ہے وہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی کامیابی ہے جو بھی ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں والدہ کی دعائیں ہیں, اور اس میں جو بڑی بات ہے, اور پیرنٹس کی آپ کی دعائیں, آپ کے دوستوں کی, لیکن اس میں بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ہم نے پیسے کو امپورٹنس نہیں دی, ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کو بانٹ کے اور لوگوں میں ملا کے سب کو ساتھ لے کے چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ نیک نیتی سے کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, تو رب کی ذات آپ پہ خوش ہوتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کہ جو میں نے جو کام ہے یا کوئی چیزیں, کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کبھی مجھ سے کوئی ایسے کام ضرور ہوئے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے, اور یہ چیزیں اسی کے وسیلے ملتی ہیں. اور اس نے یہ کام کروانا ہے, وہ ہم سے کروائے یا کسی اور سے کروائے, تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سے یہ چیزیں ہوں. اور یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب بتانا نہیں چاہ رہے تھے جو چیریٹی کا, لیکن چونکہ آپ نے پروگرام میں ذکر کیا چیزیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو دوست ہمارے ہیں وہاں پہ بھی ہیں یا ہمارے علاقہ میں ہیں, چونکہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کی دوسری, تو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کہ تو وہ پہلے آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے دوسرے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کسی کو بھی رمضان میں اور اس سے پہلے ہی لاک ڈاؤن میں کسی کو اکیلے نہیں چھوڑا ہوا, ہم ہر بندے کے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے بھائیوں نے پورا ایک ویک جو ہے, چھوٹے بھائی نظمت نے اور میں نے پورا ویک ہمارا کام یہی تھا کہ ڈور ٹو ڈور ہم جا رہے تھے, گھر گھر خود گئے ہم. حالانکہ کرنٹینا میں تھے, ہم نے لمٹ تھوڑی رکھی ہوئی تھی چیزوں کی, لیکن جب اس طرح کا تھا تو ہم نے اس کو بھی امپورٹنس نہیں دی, اور جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے ہر بندے کو ہم نے اپنی طرف سے جو بھی اپنا کر سکتے ہیں. والدہ ہماری نے آج سے میں آپ کو بتاؤں 2007 میں انہوں نے مجھے کہا کہ جب چھوٹی امشیرہ ہماری وہ اس نے کرنا تھا میٹرک, تو وہ سرائے عالمگیر جانا پڑا, تو والدہ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں فری جو ہے یہاں پہ اتنا انتظام کر دیں کہ کم از کم بچیاں جو ہے وہ میٹرک کر دیں. تو اس وقت ہمارے سال کی 1 یا 2 بچی جو ہے وہ میٹرک کیا کرتی تھی ہمارے گاؤں میں جو ہے. تو جب ہم نے وہاں پہ ایک پرائیویٹ ادارہ جو کہ ہم نے فری ادارہ بنایا, تو اس وقت پہلے سال 7, پھر 20, پھر 30, آج الحمدللہ 40-50 بچیاں جو ہے وہاں سے میٹرک کر رہی ہیں. اور اس جگہ پہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ 3-4 ملین کا اینول جو ہے وہ ہم نے بجٹ بھی رکھا ہوا ہے, جس کو ایک اچھے ٹیچر جو کہ منیمم گریجویشن سے اوپر کے ٹیچر ہیں اور اچھا نصاب جو ہے وہ ہم وہاں پہ دے رہے ہیں. تو کوشش ہماری ہوتی ہے, آپ ہمارے پورا تحصیل سالم لے لے,
जितनी भी कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज बच्चों का नहीं होगा जहाँ पे टॉयलेट सीट्स ना हो, फर्नीचर ना हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि अपने इलाके में जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है, हर जगह पे फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम इसी को करते जा रहे हैं। और मेरी बाकी भी दोस्तों से ख्वाहिश है, भाइयों से ख्वाहिश है कि जितना भी कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि सबसे पहले आपकी जो भी खैरात है, जो भी आपके घर से शुरू होता है, आपके नेबर से, फिर आपके जो है मोहल्ला एरिया, फिर आगे आप जो है वो बाकी भी सबको आप आस्ता आस्ता सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि टोटल जितने भी ओवरसीज हैं, इन्होंने हमेशा जैसे सलाब में किया है, इसी तरह दिल खोल के हर दोस्त ने, हर भाई ने बड़ा अपनी तरफ से वो पूरी एक जिम्मेदारी समझ के और लोगों को जो सपोर्ट किया है। जी, आवाज़ दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे साथ आज के मेहमान हैं अवार्ड याफ्ता बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर साहब, जो इन दिनों पाकिस्तान में हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्हें अल्लाह ने ये मौका दिया कि वो अपने गांव में और उनके जो इर्द गिर्द के दूसरे गांव हैं वहां तक जा सकें, लोगों से मिल सकें, क्योंकि गुनागो मसरूफियात और कारोबारी ज़िंदगी में बहुत कम वक्त मिला इनको कि इस तरह लोगों से पर्सनल जाके डॉक्टर साहब जो ये जो ना ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो दोनों भाइयों का यही काम है। जब भी हम आते हैं पाकिस्तान तो गांव में तो हम हर जो भी हकदार लोग हैं हम पर्सनल वहां पे जाते हैं। तो वो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऐसा कि कुछ भी, क्योंकि जाके जब आप चीजें देखते हैं तो आपको एहसास होता है, क्योंकि सिस्टम चेंज होता रहता है। जो आज से 20 साल पहले अच्छे खासे घर थे जो अब कमजोर हो चुके, और काफी जो थे वो कमजोर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी बेहतर भी हैं। और कोशिश हमारी होती है कि किसी बच्चे को, किसी को भी, और अब जब कि हमने स्टोर बना रहे हैं तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी अगर कोई भी बच्चा किसी के हालात कमजोर है तो उनको भी साथ एडजस्ट कर रहे हैं, अपने कारोबार में साथ एडजस्ट कर रहे हैं, या किसी को कोई छोटा कारोबार करके दे रहे हैं ताकि बेहतरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में आए। जी, इस वक्त आप दोस्त देख रहे हैं आवाज़ दोस्त प्रोग्राम और हमारे मेहमान हैं अवार्ड याफ्ता बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर। हम उनकी ज़िंदगी के उन गोशों को सामने ला रहे हैं जो मेरे ख्याल में आज से पहले बहुत कम दोस्तों को इस बारे में इल्म है कि उनकी जो समाजी और चैरिटी के हवाले से ज़िंदगी है उसमें छुपे हुए वो काम जो अभी बहुत सारे दोस्तों की नज़रों के सामने नहीं थे, क्योंकि उनकी कारोबार की जो कामयाबियाँ हैं स्पेन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और स्पेन में खेलों के फ़रोग के हवाले से जो उनका काम है वो तो सब दोस्त जानते हैं, लेकिन उनके जो चैरिटी के हवाले से है वो बहुत कम है। रमज़ान के महीने के हवाले से हमने ये ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त की थी कि हम आपसे सिर्फ जो दूसरे हमारे मुखय्यर हज़रात हैं यहाँ पर जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा दिया हुआ है वो भी अगर इसी तरह अपने इलाकों में, अपने गाँव में खर्च करें अल्लाह की राह पे, तो मेरा पाकिस्तान बहुत हद तक आगे निकल जाएगा, तालीम में, सेहत में और लोगों की माली जो परेशानियां हैं उनमें से निकल जाएगा। तो इस वक्त हमें देख रहे हैं खुरम याकूब साहब हैं, कामरान खान साहब देख रहे हैं, वो कहते हैं गुड जॉब, कीप इट अप। चौधरी साहब यासर अली हैं और लियाकत अली हैं, शकील डिंगा साहब हैं, निसार अहमद साहब देख रहे हैं, चौधरी नुमान अदील दोथर साहब देख रहे हैं, शकील डिंगा साहब हैं, चौधरी जुल्करनैन अब्बास और ZMQ साहब देख रहे हैं, मुबशर हसन साहब हैं, चौधरी शहबाज खटाना साहब देख रहे हैं, ख्वाजा वलीद साहब हैं। शहबाज खटाना साहब कह रहे हैं कि बहुत आला ज़बरदस्त ब्रदर, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, हम दुआ गो हैं। चौधरी नजीबुल्लाह साहब हमें देख रहे हैं और मोहम्मद सलेमान खान साहब हमें देख रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में अभी 10 मिनट हमारे पास। डॉक्टर साहब आपने शहबाज खटाना साहब का नाम लिया। जी जी, मैं पूरा शहबाज भाई का, शराज साहब का और पूरी टैक्सी सेक्टर का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के वसातत के, जिस तरीके से हमारी जो कम्युनिटी ने और स्पेशली टैक्सी सेक्टर ने जिस तरह जान बनाई, और इस तरह बाकी भी जो दोस्त हमारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, नवीद भाई काम कर रहे हैं, और मलक इमरान साहब जो है जिस तरह इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, नवीद उंदलसी हैं, आप जिस तरह जा रहे हैं, रिजवान है, जिस तरह मीडिया के दोस्त हैं, और आप सब ने जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो
موجودہ حالات میں ہماری کمیونٹی نے بہت ہی اچھا ایک پازیٹیو جو ہے وہ رول ادا کیا ہے، اور اداروں کو بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف یہاں پہ پیسہ کمانے یا یہاں پہ صرف اپنے مفادات کے لیے نہیں ہے، یا صرف اپنی کمیونٹی کو نہیں ہیں، اور لوگوں سے پیار کرنے والے ہیں. جس طرح شہباز کھٹارہ صاحب آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں، شراز بھائی کا بھی، کہ جس طریقے سے ٹیکسی سیکٹر پورے کا، کہ جس طریقے سے آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا ہی سافٹ امیج جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک دیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بڑے امپریس ہیں ان چیزوں سے، بڑے مطمئن بھی ہیں، پوری اسپینش کمیونٹی بھی، جو کہ پہلے ہمارے کچھ غلط چیزوں کے بچوں کے جو چیزیں غلط میسج گئے بھی، تو آج الحمدللہ ہم نے بڑا ایک پازیٹیو اس دور میں، یہ جو کورونا کا پیریڈ رہا، ہم نے بڑا اپنے آپ کو، اپنے کنٹری کا ایک بڑا اچھا امیج دیا ہے. اور اس میں یہ جو ٹیکسی سیکٹر ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا رول کردار ادا کیا ہے، اور لوگوں کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں، جس طرح لے کے آ رہے ہیں، یہ عام بات نہیں تھی. اور خاص طور اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. اور ٹیکسی کا تو ایسے ہوتا ہے کہ عام بندہ کسی کو کوئی چابی نہیں دیتا اس حالات میں کہ یار کوئی وائرس نہ لگے، تو وہاں پہ لوگوں کو بٹھانا، پھر ان کو لے کے جانا اور لے کے آنا، اور وہ رسک لینا، اور اپنی جان کا رسک لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ سب کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے بھی پورا اس میں سپورٹ کی، جنہوں نے اپنے ملک کے، کیونکہ آپ لوگوں نے ریئل ایمبیسڈر کا ایک کام کیا ہے، تو بے حد شکر گزار ہوں آپ سب کا. جی ہمارے مہمان ایوارڈ یافتہ بزنس مین چودھری امان حسین مار صاحب، ٹیکسی سیکٹر اور وہ تمام دوست جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان کے مثبت امیج کو سامنے لانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جو پاکستانی کمیونٹی پر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا الزام بھی تھا یا کوئی غلط بات کی بھی گئی تھی، تو اس کو اس 2 ماہ کے دوران، اس لاک ڈاؤن کے دوران جس طرح پاکستانی کمیونٹی آگے بڑھ کر آئی ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے چودھری امان حسین مار صاحب نے. تو امان صاحب، میں آخر میں آپ سے یہی جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو دوست پورے یورپ کے اندر پاکستانی آباد ہیں، امریکہ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، ان دوستوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے جن کو اللہ نے آپ کی طرح ہمت دی ہوئی ہے، آپ کی طرح کاروبار دیا ہوا ہے، وہ آپ کی طرح پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کام کریں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، کبھی بھی میں نے ہمیشہ جو بھی میسج دیا اس میں نے یہی کہا ہے، بلکہ ابھی 1-2 میرے انٹرویو کچھ چینل پہ چلے تو میں نے یہی کہا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اسپین کو یا دوسرے کسی بھی کنٹری کو چھوڑ کے آپ بزنس کو یہاں پہ لے کے آئیں. آپ کے پیچھے فیملی ممبر موجود ہیں، آپ کے دوست موجود ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے اپنے ساتھ ان کو چلائیں، اور ان کو جو ہے وہ یہاں پہ بھی ایڈجسٹ کریں، وہاں بھی اپنے کاروبار کو رکھیں، کیونکہ جو ملک اسپین ہے وہ الحمدللہ ہمارے وہ بھی دل میں بستا ہے. ہم اسپین کے بھی جو ہے وہ اسی طرح قدر دان ہے جس طرح ہم پاکستان کے. اب دیکھیں جب کورونا ہوتا ہے تو تکلیف اسپین کی بھی اتنی ہوتی ہے جتنی پاکستان میں لوگوں کو افیکٹ ہو رہا ہے، تو پوری دنیا کا ہوتا ہے، لیکن اسپین بھی ہمارا دوسرا گھر ہے، یا کوئی بھی جس ملک میں رہتا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ جہاں بھی کرتے ہیں وہ بھی کریں، اور ساتھ جو ہے پاکستان میں بھی کریں. بے شک ہم جو ہے وہ ابھی بھی میں گورنمنٹ کے کچھ عہدے پر آتا ہے، تو میں نے ان سے یہی کہا، ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس کو نہ دیکھیں کہ کوئی اربوں کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے، یا یہ نہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا بڑا چینل جو ہے میکڈونلڈ آ رہا ہے یا دوسرا، کیونکہ یہ تو پیسہ آپ کا باہر چلا جانا ہے. آپ اپنے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں، بے شک ان سے جو ہے وہ 5 کروڑ 2 کروڑ کی 5 کی 10 کی ان کو وہ کچھ ایسے بزنس کے مواقع دیں کہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے کریں، کیونکہ آپ کا پیسہ پھر اصل یہاں پہ آنا ہے. آپ گجرات کے لوگ آپ کے بہت زیادہ اسپین میں، وہاں پہ لاہور پیچھے کریں بھی جو ہے بلکہ ہم بھی، تو ہم نے ان میں یہی چیزیں جو ہے وہ پہنچائی کہ آپ جو ہے وہ اوورسیز کو ریسپیکٹ دیں، اور جب آپ ریسپیکٹ دیں گے، کیونکہ اوورسیز جو ہے وہ آپ کچھ نہیں مانگتے، وہ عزت مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ریسپیکٹ دیں اور حق دیں، برابری کا حق دیں. آپ اس کو جو ہے وہ ووٹ کا دیں گے، یہ نہیں، آپ ان کو مخصوص
مخصوص نشستیں دیں, جیسے اٹلی کی آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہیں جہاں پہ آپ نے یہاں پہ ریلیجنس کو دی ہیں, آپ نے عورتوں اوورسیز کی کریں تاکہ وہ آ کے یہاں پہ اپنے فیصلے خود کریں. اور اوورسیز صرف یو کے میں نہیں بیٹھے ہوئے, صرف لنڈن سے جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ لنڈن سے بندے کو سلیکٹڈ جو ہے وہ لے آتے ہیں, آپ ان کو الیکٹ کریں, آپ ان کو الیکشن کروائیں, ہر کنٹری سے لوگ لیں اور مل کے ایک جو بھی ہمارے کونسل جنرل نے بڑی محنت کی, امبیسڈر صاحب نے بڑی اسٹرگل کی, لوگوں کی اپیلیں جو یہاں سے ریکویسٹ جا رہی تھی, اور کبھی بائی شپ کچھ کیا, تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اس تک کو اور چیزیں دے اور ان کے بندے یہاں پہ لگائے جو ان کے آواز بنے, جو یہاں پہ ان کی بات, تو پاکستانی کیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان جی پاکستان, اگر حکومت پاکستان اوورسیز کو عزت دے, یہ صرف عزت کے متلاشی ہیں, اگر انہیں عزت دے تو یہ اپنا کاروبار یہاں پر انویسٹ کا, اپنا بزنس یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں محمد سلیمان خان, وہ کہہ رہے ہیں چوہدری امانت صاحب کو سلام, مبشر حسن صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, امانت بھائی کو سلام, اور افتخار احمد خان جنجوا صاحب دیکھ رہے ہیں, ندیم اکرم صاحب دیکھ رہے ہیں, اور شہباز پٹھانہ صاحب نے کہا ہے کہ چوہدری امانت صاحب بہت خوشی ہوئی یہ سب جان کر, یقین کریں خدمت سے خدا ملتا ہے, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, آمین ثم آمین. مار شہروز صاحب دیکھ رہے ہیں, سردار محمد اعظم ہیں, اور شکریہ ادا کیا ہے شہباز پٹھانہ صاحب نے کہ آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. غلام دستگیر صاحب ہیں, آفتاب اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں, چودھری مبین امتیاز صاحب ہیں, افتخار چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں, محمد اختر صاحب ہیں, دلاور خان صاحب دیکھ رہے ہیں, شہزاد بٹی صاحب دیکھ رہے ہیں. تو ہم آپ کی جانب بڑھیں گے. آخری ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ اپنی جو اسپین کے اندر موجود کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, اس کے نام کیا پیغام دیں گے, اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. جی سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ جتنے بھی ناظرین ہیں, جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں, شہباز بھائی آپ ماشاءاللہ ایک نائس پرسن ہیں, اور ہمیشہ ہی جب بھی آپ سے ہم ملے تو آپ بڑے بھائیوں کی طرح بڑے پیار سے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. تو آپ کا اور باقی جتنے بھی ناظرین ہیں, یہ سارے دوست بھائی, آپ سب کا بے حد شکریہ. اور اگر کہیں بھی کچھ غلطی میری طرف سے آپ کو لگے یا کوئی بھی سجیشن ہو تو مجھے ڈائریکٹ اپروچ کر لیں, یا ڈاکٹر صاحب کے ذریعے, یا جو بھی آپ کا جو ہے وہ سجیشن ہے, انشاءاللہ ہم اس کو بھی امپروو کریں گے. اور پاکستان میں بھی, میں یہاں بھی جس ادارے میں بھی بیٹھ رہا ہوں, جس جگہ پہ بھی بیٹھ رہا ہوں, جو دوران کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ہم اوورسیز کے ہی ڈیفینس کے لیے ہی بات کر رہے ہیں, اوورسیز کے رائٹ کے لیے ہی بات کرتے ہیں. اور جس جگہ پہ بھی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اوورسیز کا جو مانیں گے پاکستان, اور جس کے ساتھ بھی ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اوورسیز کو اعتماد دیں, عزت دیں. تو بھائی میں جتنے بھی ہمارے اسپین میں دوست ہیں, جتنے بھی بھائی ہیں, اگر تو آپ بزنس کے حوالے سے کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں, اسٹرگل ہوتی ہیں, مشکلات شروع میں ضرور آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کامیاب, اگر آپ محنت یہ سوچ لیں کہ محنت میں پھیلنی ہے اور کی کی, اور آپ نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کرتے ہیں, تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی کاروبار جو ہے وہ غلاب ہو. اور اگر آپ رفائع عامہ کے حوالے سے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ رمضان ہے, تو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے 70 گنا زیادہ کا بھی وعدہ کیا ہے, تو کوشش کریں کہ جو بھی اس وقت کیونکہ لاک ڈاؤن سے پاکستان میں یہاں پہ بھی حالات بہت جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں, لوگ جو ہے اتنے دنوں سے 2 سے 3 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن کا, تو جو بھی کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے آس پاس یا جہاں بھی جتنا بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. اور اس بابرکت مہینے میں جو کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے, اور خاص طور پہ شوکت خانم کو بھی کر سکیں, تو کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جس طریقے سے اس لاک اور جس طرح ٹیکسی سیکٹر نے, باقی بزنس مینوں نے, میں نے دیکھا کہ بہت سارے ورنیدہ ان میں اینٹومنٹو کی جو وہاں پہ تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ اس جو آپ کی باریو ہے سین انٹونی کی, ان کی جو تنظیم ہے کہ آپ یہ ڈلیور کریں,
تو ہم نے جب شعیب سے بات کی ہم نے خود ڈلیور کیا, دوسرا جب دینے لگے اس نے کہا شعیب کہ نہیں میں نے یہ ہم نے کہا جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی شعیب نے کہا اسے ڈبل میں دے رہا ہوں, اور وہ وہاں سے اٹھا کے گاڑی تک لے کے گئے. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی بھی دوست بہت سارے ماشاءاللہ الحمدللہ, فخر ہوتا ہے جب کمیونٹی کوئی اچھے اور پازیٹیو ہے وہ اس کو سارا انجام دیکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھا امیج جو ہے وہ اپنے کنٹری کے لیے, اپنے سافٹ امیج کو جب آپ بناتے ہیں تو یہی ہمارا پراؤڈ ہے اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے یورپ میں رہنا, کہ ہم جہاں بھی رہیں ایسا وہ ہمارے امیج رہے. جی آج کے آواز دوست پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے ایوارڈ یافتہ بزنس مین چوہدری امانت حسین مار صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج ہمیں دیا, اور ان کی جو کاروباری زندگی ہے, ان کی سماجی زندگی ہے, اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. مار صاحب ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی میں آخر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنا جو اسپین کے اندر کام ہے اس کو نہ روکیں, بلکہ اس کے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائی کو, اپنے دوستوں کو, جس کے ذریعے بھی آپ چاہتے ہیں پاکستان میں کام کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پہلے ٹیم بنائیں بعد میں بزنس شروع کریں. اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم 2021 کے اندر کندس کی فرنچائز جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ویئر ہاؤس ہم بنا رہے ہیں, یوں ہی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کا بھی اعلان کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھیں, اس کے کام کی نظر سے دیکھیں, اس کے عمران خان کے ویژن کی نظر سے دیکھیں, اور اس رمضان میں آپ جتنا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں. یہ صرف پاکستان کا نہیں, پاکستان کی عوام کا ہاسپٹل ہے اور وہاں پر میرٹ پر کام ہوتا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھا ہے. اور اسی لیے اس مطمئن دل کے ساتھ تمام دوستوں کو کہہ رہا ہوں, چاہے وہ یورپ کے اندر ہیں, میڈل ایسٹ کے اندر ہیں, امریکہ کے اندر ہیں, اس ماہ مبارک میں جو زکوٰۃ ہے, فطرانہ ہے, عطیات ہیں, وہ آپ شوکت خانم ہاسپٹل کو دیجیے گا. اور تیسری بات انہوں نے جو سب سے اہم کی ہے وہ جو اسپین کے اندر پاکستانی ہیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنا اہم کردار ادا کیا, اس میں ٹیکسی سیکٹر کا انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا, مخیر حضرات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جس طرح انہوں نے یہاں پر جو دہاڑی دار لوگ تھے یا جو کمزور لوگ تھے ان کے لیے راشن کا انتظام کیا, اور جو رضاکارانہ طور پر لوگ مخیر حضرات سے ضرورت مند تک کا رابطہ رہے ہیں, ان لوگوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس سارے عمل سے جہاں اللہ کی ہم نے خوشنودی حاصل کی ہے, وہیں پر حکومت اسپین اور اسپین کے اندر رہنے والی جو قوم ہے, جو کمیونٹی ہے, جو مقامی لوگ ہیں, ان کے اندر بھی ہمارا ایک مثبت چہرہ سامنے آیا ہے. تو ہم ایک بار پھر چوہدری امانت حسین مار صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر.